लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बदकारी जो आम हो रही है उसके पीछे वजह क्या है और बदकारी पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक वाक़े में बहुत सी चीज़ इसमें। पहली बात तो ये, मर्द बदकारी को छोड़ दे, क्योंकि जिसका भाई बदकारी करेगा उसकी बहन खुद ही सीखेगी कि जब मेरा भाई मेरी सहेली के साथ लगा हुआ है तो मैंने भी किसी के साथ लगने हैं। और जो भाई खुद बदी में गिरफ्तार है वो अपनी बहन को कभी बदी से बचा नहीं सकता। मर्दों से औरतें बदी सीखती है, औरतें मर्दों से, वरना औरतें बहुत बाहया होती, अल्लाह ने उनको बहुत हया दी। और एक खास बात, अगर मर्द वाकई दिल की गहराइयों के साथ बाहया हो जाए, अल्लाह करीम उनके घर की औरतों की खुद हिफाजत फरमाए। इस सिलसिले में बरसों पहले मैंने एक आर्टिकल के हवाले से ये बयान किया था, बरसों पहले बयान किया था। एक लड़की थी बहुत हसास तबीयत की, और उसके बूढ़े माँ बाप थे और उसकी 4-5 बहनें थी। अभी बहनों की शादी नहीं हुई थी, उसकी खुद की भी नहीं हुई थी। और बाप को ऐसा मर्ज हो गया था कि रोजाना दवाइयां चाहिए थी और दवाएं बड़ी महंगी थी, और माँ भी मरीज थी, कोई भाई नहीं था उसका। और जब गुर्बत आती है तो रिश्तेदार भी कोई काम वाम नहीं आते, ये सब फजूल बातें हैं। अब कोई रिश्तेदारी नहीं, सब बोलने की बातें। कहते हैं जब पैसा पास में हो तो दूर के रिश्तेदारों को भी चच्चा बाबा कह के बुलाया जाता है, और पैसा पास नहीं हो तो सगे भाई को भी कोई भाई कहने के लिए तैयार नहीं। आज सब पैसा हो गया। चंद लोग हैं जो बेचारे दीन पर हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं, वो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही। बल्कि आज के दौर में तो वफा को ढूंढिए, वफा और मोहब्बत बहुत महंगी है, नहीं मिलती, बल्कि महंगी होती तो भी मिल जाती। अब तो ये मार्केट से ही खत्म हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन से अब्बास चले गए, गाजी अब्बास, उस दिन से दुनिया से वफा चली गई। अब उसकी रमक ऐसी ही बाकी है जैसे सूरज के चले जाने के बाद थोड़ी सी उफक जो बाकी रह जाती है, सूरज, बस ऐसी वो उफक थोड़ी सी बाकी रह गई वफा की। अब वफा नहीं है, अब वफा नहीं, अब बेवफाई बेवफाई। रिश्ते पहले क्या निभाए जाते थे। भाई जब कपड़े लाने के लिए जाता था तो पहले अपने भाई से पूछता था कि तेरे बच्चों को कपड़े आ गए, फिर जाता। अपने हिस्से का खाना भाई भाई को खिला देता था, और आज तो मारा पीटी होती इसी पर कि उसने मेरे हिस्से का क्यों खा गया। नहीं रहा ना, इस्लाम सीखा ही नहीं। बस इतना ही पढ़ा कि नमाज इस्लाम है, दाढ़ी इस्लाम है, टोपी इस्लाम है, बस इतना ही। तो कहा नमाज पढ़ो जुम्मा जुम्मा, और एक दिन टोपी पहन लेना, थोड़ी सी दाढ़ी रख लेना, बस हो गए मुसलमान। इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम पूरा निज़ाम हयात, रिश्तों को निभाना, गरीबों का ख्याल करना, दिलों को साफ रखना, पाकीज़गी रखना, ये इस्लाम मुकम्मल। पैदा होने से लेकर मरने तक सारी चीज़ें इस्लाम बयान कर चुका। गुर्बत थी, गरीबी थी, मुफलिसी थी, कुछ नहीं था, खाने पीने का नहीं था तो दवा का इंतज़ाम क्या होता। बहनों को रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। कुछ लड़कियां होती है बड़ी हसास, वो भी हसास किस्म की थी। उसने सोचा मांगते हैं, कोई देता नहीं, कोई मदद नहीं करता, कोई इमदाद नहीं करता, क्योंकि इमदाद भी तो वहाँ होती है ना। इमदाद कहाँ होती है पता है? जहाँ पोस्टर छपते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाती, इमदाद वहाँ होती। अब वो लोग कहाँ रहे कि जो सीधे हाथ से देते हैं तो उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। अब वो लोग कहाँ, वो लोग नहीं रहे, इल्ला माशाल्लाह चले गए कब्रों के अंदर। अब तो नाम चाहिए, नाम। और इंसान पूरी जिंदगी नाम के लिए मरता है, और जिस दिन मर जाता है सबसे पहले जो उससे छीना जाता है वो उसका नाम ही होता है।
انسان نام کے لیے مر رہا ہے، سب کام نام کے لیے کر رہا ہے، یہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، میت میں بھی جا رہا ہے تو نام کے لیے، جنازے میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، شادیوں میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، ریلیف بھی تقسیم کر رہا ہے نام کے لیے، نام نام نام۔ جس دن مرے گا او بدبخت، جس دن مرے گا، اللہ کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، سب سے پہلے تیرا نام ہی چھینا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو بٹھاؤ، فلاں کو نلاؤ، فلاں کو لے جاؤ، نہیں۔ لوگ کہیں گے میت کب جا رہی ہے، میت کب اٹھا رہے ہیں، میت کو کب نلا رہے ہیں، میت کو کب دفن کرے۔ ارے تجھے میت کا نام دے دیا، اور جس نے نام کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، اگر اس کو 900 سال ہو گئے قبر میں جانے کے لیے، تو آج بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اور آج بھی وہ وظیفے کام آ رہے ہیں۔ غریب نواز کا نام آج بھی یا خواجہ آج بھی پکارا جا رہا ہے، یا معین حق معین کی صدائیں آج بھی لگ رہی ہے، یا فرید حق فرید کی صدا آج بھی لگ رہی ہے، یا صابر حق صابر کی صدا آج بھی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ یا علی مولا کا نعرہ تو قیامت تک لگتا رہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا آج بھی ان کے نام موجود ہیں، اور یہ نام بگڑیاں بنا رہے ہیں۔ نام کے لیے مت جیو، اللہ کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اتنی شبیہ بگڑ گئی نیکی کی، کوئی زیادہ سوشل ورک کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہوگا شاید۔ اب اگر کوئی جلسہ بھی کرتا ہے بیچارہ اصلاح معاشرہ کا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی ارادہ ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے نیکیاں اسی کیا، اللہ کے لیے تھوڑی کیا نا، اللہ ماشاء کیا لوگوں نے اللہ کے لیے، بدنام کیا نیکی۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے لیے نیکی کر کے دیکھو، مر کے بھی زندہ رہو۔ وہ لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اس نے سوچا کہ کوئی نہ چندہ دیتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ کوئی امداد کرتا ہے۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج سے جسم بیچنے کا کاروبار شروع کرنا ہے، جسم فروشی کا کاروبار شروع کرنا ہے، اس لیے کہ میرا گھر جو چل سکتا ہے بڑی رقم سے ہی چل سکتا ہے، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں روپے تو ماں باپ کی دوا میں، پھر بہنوں کی شادی، میری آبرو بک جائے، اگر بہنوں کی عزت سے شادی ہو جائے تو پھر اس میں سے بڑی بات میرے لیے کیا ہوگی، اور میرے ماں باپ کا علاج ہوتا رہے، مرنے سے بچ جائیں گے، اس سے بہتر کیا ہوگا۔ میں ایک تباہ ہو جاؤں گی لیکن پورا گھر تباہی سے بچ جائے گا۔ اس نے برقع اوڑھا، اس کے پاس میک اپ کے لیے سامان بھی نہیں تھا، منہ دھویا، برقع اوڑھا، لیکن غریب تھی مگر قدرت نے حسن بہت دی، حسین تھی۔ شام کو چپکے سے بابا کی اجازت اور ماں کی اجازت کے بغیر برقع اوڑھ کر کے وہ حسن کی منڈی میں پہنچی، اور وہاں جا کر کے اپنا پھٹا پرانا برقع اتارا، کپڑے بھی اچھے بہت نہیں تھے، اور بیٹھ گئی۔ لیکن پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ اوروں کے یہاں بناوٹ تھی، اس کے یہاں حقیقت تھی، واقعی وہ بہت خوبصورت تھی۔ آج اس کی مجبوری اس کو بازار حسن میں بٹھانے پر مجبور کر گئی، اور وہ بیٹھی تھی۔ اور اس طرح کی کتنی بیٹیاں ہوگی مسلمانوں کی جن کو مجبوریاں وہاں تک لے جاتی ہوگی، لیکن یاد رکھنا، بڑی داڑیاں بڑی ٹوپیوں والوں، ایک ایک دو دو کروڑ روپے مسجد کے مینار اور گنبدوں میں خرچ کرنے والوں اور غریبوں کا خیال نہ کرنے والوں، کہیں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک نہ ماری جائے کہ تم نے نام و نمود کی خاطر تو قوم کے پیسے کو برباد کیا، لیکن قوم کی غریب بیٹیوں کی ضرورت کا تم نے خیال نہیں کیا۔ کیا جواب دیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ وہ بیٹھی تھی، بازار حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن چونکہ ماں باپ نے تربیت ایسی کی تھی کہ اس کی نظر کسی مرد کی طرف اٹھتی نہیں تھی۔ جو بھی مرد آتا تھا اس کا کلیجہ دھک دھک کرتا تھا، وہ کنکھیوں سے چرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی کہ آنے والا آ رہا ہے۔ لیکن قدرت کا کرنا کہ عجیب کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا جب اس کے قریب آتا تھا تو اس کی نظر جھک جاتی تھی، اس پہ نظر اٹھتی نہیں تھی، کسی نظر جھک جاتی، اور وہ آگے چلا جاتا تھا، کسی اور کو لے کے چلا جاتا۔ یہ سوچتی تھی اب وہ کوئی لے جائے گا، اب کوئی لے جائے، لیکن کوئی اس کو لے نہ گیا، حتیٰ کہ نصف شب گزری، آدھی رات گزری، اور بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے۔ یہ رونے لگی،
آج اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا آبرو بیچنے کا صرف ماں باپ کی بیماری کے لیے، بہنوں کی شادی کے لیے، لیکن قسمت کی ماری تھی، لیکن قسمت کی ہاری نہیں تھی، قسمت کی ماری۔ آج یہاں سے بھی ناکام، ظاہری ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا میں ناکام جا رہی ہوں کہ میرے حسن کو کسی نے خریدا نہیں۔ پھر برقع پہنا اور سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کی طرف بڑی، جھوپڑے کی طرف دستک دی، گھر میں کوہرام تھا، شریف کی بیٹی چند گھنٹے گھر سے غائب ہو جائے تو ان کے لیے تو موت سے بدتر ہوتا ہے وہ دن۔ پورے گھر میں کوئی بہنیں رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، میری بیٹی کہاں گئی، میری بیٹی کی دستک ہوئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دروازہ کھلا، اندر آئی، باپ نے کانپتے ہوئے بستر سے اٹھا اور کہا کہ کہاں گئی تھی آدھی رات، پہلی بار کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے کہا بابا پہلے معاف کرو، پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی۔ کہا تجھے معاف تو کر دیا لیکن پہلے بتا کہاں گئی تھی۔ بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کر ماں کے ہاتھ تھر تھراتے ہوئے تھام کر کے کہا آج بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری امداد نہیں کرتا، گھر میں کھانا نہیں ہے تو تمہاری دوا کا انتظام کہاں سے ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا، میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی، تمہاری بیماری کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتی، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنا جسم بیچ دوں گی آج، اور جسم بیچ کر کے بڑی رقمیں آتی ہے تو اسی رقم سے تمہاری بیماری کا علاج بھی کروں گی، بہنوں کی شادیاں بھی کروں گی۔ باپ کی نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، ماں کی نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، بہنیں منہ کھل گئے، کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ وہ کہا پھر ہوا یہ کہ آج میں تمہاری اجازت کے بغیر چپکے سے بازار حسن میں جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن جو بھی آتا تھا خدا جانے کیا ہوتا تھا، اس کی نظریں جھک جاتی تھی، آگے بڑھ جاتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ سب چلے گئے، بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے، لیکن میرے حسن کو کوئی خرید نہ سکا، اور میں ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹی۔ باپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کے کہا میری بیٹی، واللہ تاللہ باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک رات تو وہاں بیٹھی، اگر 1000 رات بھی تو وہاں بیٹھتی تو تیرے حسن کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا اور تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ بیٹی مجھے اپنے کردار پر نہیں اپنے نبی کے فرمان پر اعتماد ہے۔ میرے نبی نے کہا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تیرا باپ غریب تھا لیکن آج تک تیرے باپ نے کسی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، جب میں نے کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تو کوئی میری بیٹی کو باپ کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے میری بیٹی کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرمائی، اور وہ باپ رونے لگا۔ اندازہ فرمائیں یہ ہے نگاہوں کا تقدس۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں بچے محفوظ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم متقی بنیں، نگاہوں کے محافظ بنیں، اور کسی کی آبرو کو تحفظ فراہم کریں۔ اللہ ہم کسی کی آبرو اپنی طاقت کے مطابق بچائیں گے، اللہ ہماری آبرو کو اپنی شان کے مطابق بچائے گا۔ یہ تقدس کے ساتھ جیو۔ اگر آج سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس لیے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث سن لیں، خطبے میں سنو گے، اب مزہ آئے گا آپ کو۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ عمل کرو، جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔